अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। सैलाब की तबाहकारियाँ हमारे सामने मौजूद हैं और ये भी हमें समझ में आ जाना चाहिए कि हमारे सिस्टम की कलई खुल चुकी है। हमारे सिस्टम में इतनी इस्तिताअत नहीं है कि वो इस तरह की तबाही को बर्दाश्त कर सके और ये पहला मौका नहीं है, ऐसा माजी में बारहा होता रहा है। और 2022 के बाद से ख़ास तौर पर 2022 से 25 तक में जो कुछ होना चाहिए था वो क्यों नहीं हुआ, ये ज़रूर पूछा जाना चाहिए। क्यों पूछा जाना चाहिए कि इसके लिए आपके पास फंडिंग भी मौजूद थी, आपको मसाइल का भी पता था और आने वाले वक्त की तबाहकारियों को भी पता था, लेकिन नहीं किया गया। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बात जब होती है ना, यहाँ पे डैम बना दिए जाएं, काला बाग डैम बन जाए, फला डैम बन जाए, इतने डैम बनाने की ज़रूरत है, उतने डैम बनाने की ज़रूरत है, तो ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि उर्दू की कहावत है ना कि 9 मन तेल होगा तो राधा ना चाहिए। तो 9 मन तेल होगा यानी इतने पैसे होंगे, इतने वसाइल होंगे, ऐसी सस्टेनेबिलिटी होगी तो डैम बनेंगे। उससे पहले जो दरियाएं हैं इनके पुश्तों को मजबूत किया जा सकता है। मज़ीद ऐसे इक़दामात किए जा सकते हैं जहाँ पर कि पानी को फैलने से और तबाहकारियों से बचाया जा सके, लोगों के इनखला का बंदोबस्त किया जा सकता है, नहीं किया गया। नतीजा क्या निकला? अब तखमीने आना शुरू हो गए और तखमीने ये बता रहे हैं कि अब ज़राई माहिरीन के मुताबिक लाखों एकड़ ज़मीन जिसमें फसलें खड़ी थी वो तबाह हो चुकी है। और ज़राई माहिरीन बता रहे हैं कि पंजाब में फसलों का बड़ा बहरान पैदा होने का खदशा है। सैलाबी पानी से कपास, धान, गन्ने और चावल की फसलें शदीद मुतासिर हुई हैं। पंजाब की ग़िज़ाई खुद किफ़ालत के लिए बड़ा ख़तरा पैदा हो गया है। किसान अपनी खड़ी फसलें पानी में डूबते देखकर दुहाइयाँ देने लगे और ज़रूरी मईशत को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है और बहाली के लिए हुकूमत की इक़दामात नागुज़री हैं। अब हुकूमत क्या इक़दामात करेगी? हुकूमत IMF के शिकंजे में जकड़ी हुई है। तो जब आप IMF के शिकंजे में जकड़े हुए तो आपके पास दो ही काम थे करने के। एक ये कि आप एक तरफ इंतज़ामिया को बेहतर करें, करप्शन को ख़त्म करें और अपनी जो डिलीवरी है उसको बेहतर करें। दूसरा काम यह है कि आप मुल्क में इस्तेहकाम लेकर आएँ, जिस तरह का भी इस्तेहकाम हो, माशी हो, सियासी हो, हर तरह का इस्तेहकाम। तो सियासी इस्तेहकाम और ये मईशत, ये हुकूमत के लिए दर्द-ए-सर हैं बने हुए और इसको हल करने के लिए देखिए संजीदगी कितनी है। आज पता चला कि जो मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला शेरशाह पुल, यहाँ से जब पानी का रेला गुजर रहा है तो यहाँ पर पानी के क्यूसिक जांचने का आला मौजूद ही नहीं है। अंदाजों से बताया जा रहा है कि आगे कितना पानी जाएगा। तो ये हमारे सिस्टम की खामियां और नाकामियां हैं जो सामने आ रही हैं। यही नहीं है जो लोग तबाह बर्बाद हुए, जिनकी फसलें तबाह हुई हैं, जिनके घर तबाह हुए, उनको पहले से वहाँ से निकालना या उनके लिए नई आबादियाँ बनाना या ये करना कि वो समंदर के बेल्ट के पेट के अंदर ना रहें, ऐसे इक़दामात नहीं किए गए। सिर्फ इस पर कारकर्दगी हमारी सिफर थी। अब सियासी अदम इस्तेहकाम जो है भाई, उसको ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि जो लोग आपसे नाला हैं, खफा हैं, जिनके एतराज़ात हैं, उनके एतराज़ात सुने जाएँ, बातचीत की जाए, कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए। पाकिस्तान सबका है, सबका हक़ है पाकिस्तान के ऊपर। अब वो पिछले दौर में क्या होता था कि पिछले दौर में राना सनाउल्लाह पर मंशियात डाल दी जाती थी और अब अलीमा खान के बेटों को उठा लिया जाता है और अदालत ने अब उनके बेटे को ज़मानत दे दी है। अब ज़मानत की साबित करती है कि जिस बेटे को, 2 बेटों को उठाया था उसमें से एक तो चित्राल में था और इसी वजह से उसको ज़मानत दी गई। तो FIA ने कैसे तहकीक की, कैसे इतना बड़ा कदम उठाया कि उनके बेटे को उठा लिया, सिर्फ इसलिए जैसे कि उनके वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया अदालत में कि अलीमा खान क्योंकि बानी PTI के लिए आवाज़ उठाती हैं तो उन पर दबाव डालना था, इसलिए उनके बेटों को उठा लिया। तो इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे तो हम पब्लिक डिलीवरी की तरफ आएंगे। अब इस सिस्टम के बारे में जो बातें हो रही हैं, सिर्फ एक शॉट आपको सुनाता हूँ सलमान अकरम राजा साहब का और उसके बाद मेहमानों की तरफ आते हैं। अब एक रिजॉल्व नज़र आ रहा है तहरीक इंसाफ के अंदर, मुख्तलिफ जो राय हैं और अब जो इमरान खान से मुलाकात हुई है 3 महीने बाद सबकी, तो एक रिजॉल्व नज़र आ रहा है। ये जो अब मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं सलमान अकरम राजा, अगर इस मौक़िफ़ को लेकर वो आवाम में जाती हैं तो हुकूमत के लिए प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि आवाम के पास, हुकूमत के पास बहुत कम वसाइल हैं आवाम को रिलीफ देने के लिए, उनको इत्मीनान दिलाने के लिए, और हुकूमत के पास हमेशा कम होते हैं। अपोजिशन के पास बहुत मवाद है हुकूमत के खिलाफ। तो अब ये देखना है कि तहरीक इंसाफ वाकई इसको कैपिटलाइज कर सकती है अपने हक़ में। वैसे तो पाकिस्तान के लिए होना चाहिए सब कुछ, सियासत से बालातर होना चाहिए, लेकिन सियासत छुटती तो है नहीं हमारे यहाँ। सायरा तारड़ साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम बहुत शुक्रिया आपका। शाहिदा रहमानी साहिबा मुस्लिम लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, मोहतरम मैडम आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया। सायरा तारड़ साहब जो हैं, साहिबा जो हैं, उनका वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग से आपका ताल्लुक़, और अमजद अली नियाज़ी साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। शाहिदा रहमानी साहिबा आप बताइए
کہ سیلاب اب سندھ میں بھی داخل ہو رہا ہے، اللہ خیر کرے یہاں پہ سے گزر جائے. ایک اور ریلا ہے جو کہ بھارت نے جس کی پیشگی ہمیں اطلاع دے دی ہے کہ اور پانی وہاں سے آنے والا ہے، پھر بارشوں کی بھی اطلاعات ہیں، اللہ تعالیٰ خیر کرے. لیکن یہ سب تو ہو کے گزر جائے گا. اس کے لیے جو انتظامات کرنے تھے اس پر تو تنقید ہو ہی رہی ہے، لیکن ملک کو جو نقصان ہو چکا ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ملک کی گروتھ جو ہے وہ 2% یا 2.5% اب نہیں ہوگی، 0 سے 1% تک ہو سکتی ہے کیونکہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے. تو گروتھ کم ہوگی، نوکریاں کم ہوں گی، غربت بڑھے گی. خطے غربت کے نیچے 11 کروڑ لوگ رہتے ہیں، وہ 12 کروڑ 13 کروڑ ہو جائیں گے. تو مسائل عوام کے بڑھ جائیں گے. حکومت کو تو سمجھنا چاہیے کہ اس وقت جلتی پر پانی ڈالیں، اس پر تیل چھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے. گرفتاریاں اور عدم استحکام کی چیزیں اس وقت نہیں کرنی چاہیے. کیا کہیں گی آپ؟ جی بہت شکریہ. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان اس وقت بہت بڑے کلائمیٹ چینج کے اثرات سے گزر رہا ہے، اور خطے خاص طور پہ بھارت، نیپال، پاکستان، یہ پورا خطہ جو ہے یہ زیادہ متاثر ہے. اور اس کا کیس جو ہے آپ نے دیکھا کہ جب فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے اس وقت بھی شہری رحمان صاحبہ نے جو کہ کلائمیٹ منسٹر تھیں، انہوں نے اس کو عالمی سطح پہ اجاگر بھی کیا اور اس کیس کو اپنے حق میں منوایا بھی بہترین سفارتکاری کے تھرو. لیکن آپ نے دیکھا کہ اس سال جو ہے کلائمیٹ چینج کے اثرات بہت زیادہ نظر آئے. فرسٹ ٹائم آپ نے دیکھا کہ اتنا زیادہ کلاؤڈ برسٹ ہونا، جس کی صورت میں کراچی، اسلام آباد جیسے ڈیولپڈ سٹی، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے دیکھا پنجاب کے ڈیفرنٹ سٹی، اور اس کے ساتھ ہی سوابی، بنیر، اور پھر گلیشیئرز کا پگھلنا. یہ بھی ہم نے دیکھا کہ جی بی کے اندر، بابو سر ٹاپ کے اندر جو کچھ بدترین حادثات ہوئے، یہ قدرتی آفات ہیں. اور پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ اس وقت کلائمیٹ چینج کے بڑے بدترین اثرات آ رہے ہیں، اور پاکستان اس پہ مستقل اپنی آواز جو ہے عالمی فورمز میں، صرف آواز اٹھانے کا معاملہ نہیں ہے نا. میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہر جگہ جو کلائمیٹ چینج کے اثرات ہیں پاکستان کے مختلف خطوں میں وہ مختلف ہیں. پنجاب اور سندھ میں اس وقت جو سیلاب آ رہا ہے وہ بھارت اور یہاں پر سب پاکستان میں بارشیں ہوئی ہیں ان کی وجہ سے آ رہا ہے. کراچی میں انتظامی معاملہ تھا، یہاں پر تو ایک نارمل بارش ہوئی تھی، بہت زیادہ بارش نہیں ہوئی تھی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. خیبر پختونخوا میں کلاؤڈ برسٹ ہوا تھا، وہ ایک الگ فینومنا ہے. تو یہ تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، یہ آئے گا، ختم ہو جائے گا. لیکن جن کوششوں کی بات آپ کر رہی ہیں، بلاول صاحب نے، شہری رحمان صاحبہ نے جو کوششیں کی تھیں، $11 ارب پلیج کیے گئے تھے، $7 ارب کے ہمیں منصوبے بنا کے دینے تھے اور پیسے لینے تھے اور ان کو امپلیمنٹ کرنا تھا. ہم اس میں ناکام ہو گئے. ہم بہت بہتر بندوبست کر سکتے تھے مگر ہم نے نہیں کیا. دیکھیں اس وقت جبکہ ہم ایک طرف قدرتی آفات سے، دوسری طرف ہمیں بھارتی آبی جارحیت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اس وقت ہم قوم کو مایوسی کے بجائے، میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت من حیث القوم ہمیں ایک ہونا چاہیے. تمام تر سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر اس وقت وہ لوگ جو سیلاب کے اندر گھرے ہوئے ہیں، ہماری مائیں، بہنیں، بچے، بزرگ، دیکھ رہے ہیں کہ کس انداز سے ان کی جان، مال، املاک جو ہے اس کو حکومت کوشش کر رہی ہے کم سے کم جو ہے اموات ہوں، کم سے کم حادثات ہوں. حکومت کی بھرپور کوشش کی وجہ سے اتنا بڑا فلڈ. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام انتظامیہ، این ڈی ایم اے، پی ڈی ایم اے، ڈی ڈی ایم اے کے ساتھ ساتھ صوبائی منسٹری، وفاقی منسٹری سب مل کر اس میں کام کر رہے ہیں. میڈم پاکستان میں کہاں ڈی ڈی ایم اے موجود ہیں؟ پاکستان میں تو بلدیاتی نظام کو بقول خواجہ آصف ٹول کی طرح، سیاسی ٹول کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے. ڈی ڈی ایم اے تو وہاں ہونی تھی، ڈی ڈی ایم اے کہاں موجود ہیں؟ یہی تو ہم رو رہے ہیں. امجد نیازی صاحب آپ فرمائیے، کیا ان تمام باتوں کو نظر دیا جائے کہ ہمیں ٹائم ملا تھا، ہمیں پتا تھا، ہمارے پاس وسائل تھے، صرف ہمیں کوشش کر کے انفراسٹرکچر بنانا تھا تاکہ نقصان کم سے کم ہوتا. ہم دیکھ رہے ہیں گلیشیئر پہ گرنا ایک الگ فنومنا ہے، کلاؤڈ بسٹ الگ فنومنا ہے، یہ جو سیلاب کی صورتحال بھارت کی طرف سے وہ ایک الگ معاملہ ہے. اور پھر ہمارے اربن سٹیز کے اندر جو معاملات ہیں، کراچی جیسے جہاں پہ ناقص منصوبہ بندی اور ناقص گورننس کے معاملات ہیں، تو یہ مختلف معاملات ہیں. تو ہمیں ان سے نمٹنا تھا. ہم ان سب کو نظر انداز کر دیں کہ بس بڑا نقصان ہو گیا، بس چپ ہو جاؤ، بس جو لوگ ڈوب رہے ہیں ان کو بچانا ہے ہمیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے زود پشیمان کا پشیمان ہونا. پشیمان. آپ کے لیے میں کام کی بات بتاؤں، آپ بے شک چیک کر لیں. ابھی تک گلوبل وارمنگ کے اوپر اور ان آفات کے لیے ایک بھی پالیسی نہیں بنائی گئی آج تک.
تو مصدق ملک صاحب کہہ رہے ہیں نا پالیسی میں آپ کو بالکل ہوش و حواس کے میں آج کچھ ممبر سے ملا, آج میٹنگ بلائی گئی تھی جی ہمیں کوئی پالیسی دینی چاہیے. یہ میں آپ کو پاکستان کی وہ حقیقت بتا رہا ہوں. آپ کس میٹنگ کی بات کر رہے ہیں؟ اور یہ جی کہ گلوبل وارمنگ جو کلائمیٹ چینج آ رہا ہے, گلوبل وارمنگ ہے, جہاں پہ ہم نے ان آفات سے دیکھیں ایک چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. انسان اپنی کوشش کرتا ہے, قومیں اپنی تگ و دو کرتی ہیں, لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ گلوبل وارمنگ کے اوپر دنیا نے $100 ارب کا فنڈ قائم کیا, اور پاکستان میں ابھی تک ناٹ اے سنگل لائن پالیسی فریم کی گئی ہے. میں نے فریم کی بات کی ہے. تو ہم کیا دیکھیں اس کے علاوہ ملک صاحب کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو بڑے قابل آدمی ہیں, اپنی وزارت کو چھوڑے جا رہا ہوں. میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں. دوسرے نمبر پہ آپ سن لیں, انڈیا نے آپ کو اطلاع دی جی, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جی اربوں روپے لگا کے جی اس کے لیے ریڈار سسٹم قائم کیا ہے, یہی کہہ رہے ہیں نا جی. تو آپ لوگ باہر بیٹھ کے کیا کر رہے تھے جب پاکستان کی عوام ڈوب رہی ہے؟ پہلے مہنگائی سے, پھر کسان ہمارا فصلوں کی قیمت نہ ملنے سے, اپنی فصلوں کا ایکسپینڈیچر بڑھنے سے, یعنی کہ فصل کی جو تیاری ہے اس میں جو خرچ ہے وہ 6 گنا بڑھ چکا ہے. کسان تو مر چکا تھا, کسان اب پانی میں ڈوب چکا ہے, جو رہی کسر ہے اس کے جانور مر رہے ہیں. آپ کا پورا سینٹرل پنجاب اڑ گیا ہے. سر کیا جا سکتا تھا؟ اب جیسے شاہد رحمانی صاحب نے کہا کہ کیا کر سکتے ہیں؟ جی میری بات سن, انسان کوشش کرتا ہے, تو آپ کو کوشش نظر نہیں آئی؟ دو کرتا ہے. میری بات مجھے بتا دے کوئی نظر آئی ہے سوائے فوٹو سیشن کے؟ کیا نظر آیا آج؟ اور پھر انسانی علمیہ جو جنم لینے والا ہے, آپ کا ایجوکیشن سسٹم, آپ کا ہیلتھ سسٹم, آپ کا انفراسٹرکچر جو بیسک کمیونیکیشن ہے, آپ کی پہلے ہی کچھ نہیں تھا. جو گلیاں نالیاں تھی پہلے ہی کچھ نہیں تھی نا, لوگ اس میں خود تیر رہے تھے پہلے بھی, اب کون سا اس میں کیا آپ کے پاس کتنے اخراجات ہیں؟ اچھا جانوروں کو چارہ نہیں ہے, جہاں پہ یہ لوگوں کو 24-25 لاکھ لوگوں کو یہ روڈوں پہ لے کے بیٹھے ہیں, وہاں کوئی واش روم نہیں ہے. وہاں پہ افسر جناب ٹائی پہن کے, کوٹ پہن کے, خود ٹک ٹاک بنا کے, اس کے علاوہ کیا کیا مجھے بتائیں. جو لوگ کھانا لے کے جانا چاہتے ہیں, لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں, ان کو جیلوں میں ڈالنے کے لیے تیار ہے, نوٹیفیکیشن جاری ہے. او بھائی بینک کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ 12.5 کروڑ لوگ خطۂ غربت سے نیچے چلے گئے ہیں, 2.5 کروڑ لوگ جاب لیس ہو چکے ہیں. وہاں مزید جو 25 لاکھ ایکڑ جو رقبہ جو ہے وہ زیر آب آ گئے. لوگ پچھلے مالی سال میں ڈکلائن تھا اور اچھی پرفارمنس نہیں تھی دیگر سیکٹرز کے ساتھ ساتھ. صرف ایس ایم ایز کا آپ نے نام لیا تھا کہ وہ بہتر ہے. پھر اس کے بعد یہ گندم والا معاملہ ہوا, سبسڈی اٹھا لی, پھر آ گیا یہ چینی کا بحران, اور اب یہ سیلابی صورتحال. اور 2022 کے بعد ہم نے, یعنی بلاول بھٹو زرداری صاحب, آپ کی حکومت, آپ کی اتحادی اور آپ لوگوں نے کوشش کی تھی کہ فنڈ ریز ہو گئے, اور آپ نے منصوبے بنا کر انہیں امپلیمنٹ کرانا تھا. آپ پیسے بھی نہیں لا پائے, امپلیمنٹ بھی نہیں کرا پائے. حکومتیں کیسے گرانی ہے, کیسے چلانی ہے, کیا کس طرح سے ترمیمیں کرنی ہے, اس میں آپ کی ساری توجہ رہی. تو یہ ایک آج جو کہہ رہے ہیں سلمانہ اکرم راجد صاحب, اپوزیشن کے پاس خاصا مٹیریل ہے کہ وہ لے کے عوام میں جائیں آپ کے خلاف. جی میں یہ جو آپ فنڈ کی بات کر رہے ہیں اور یہ ہم لے کے نہیں گئے, یہ مجھے علم نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو قدرتی آفات, آپ کو پتہ ہے کہ میرا پورا 1/3 حلقہ جو ہے اس وقت پانی میں ڈوبا ہوا ہے. حافظ آباد سے میرا تعلق ہے. اب میں آپ کو ایک ایک کر کے ہر بات بتاؤں گی. سب سے پہلی بات یہ کہ یہ جو شہروں میں مسئلے ہوتے ہیں نا, کہ آپ نے این او سی لے لیا, دریا کے پیٹ میں آپ نے سوسائٹیز بنا لیں, یہ وہ, ہمارے ہاں اس طرح نہیں ہوتا. آپ کی جتنی پرانی انسٹالیشنز ہیں, ہمارے پاس قادر آباد بیراج ہے, اس کی کیپیسٹی 9 لاکھ ہے. ٹھیک ہے. پانی آیا 10 لاکھ سے زیادہ. اس سے پہلے پیچھے سے آپ شروع ہیں, ہمارے پیچھے خانکی ہے, پھر مرالا ہے, پھر مقبوضہ کشمیر سے وہ ساروں سے آتا ہے. آپ مجھے بتائیں کس نے زبردستی 10 لاکھ پانی بھیجا؟ اس میں حکومت کی کیا نالائکی تھی؟
میں آپ کو بتاؤں اتنے بڑے سیلاب میں 4 لوگوں کا جانی نقصان ہوا میرے ضلع میں، اور وہ بھی میں کہنا نہیں چاہتی پر ان کی غلطی سے. جو مال مویشی آئے چارہ نہیں پاسبل نہیں ہے، ہزاروں کی تعداد میں مویشی آئے ہیں. گھروں میں کھانے کا یہ ہے کہ ہمارا، میں سینٹرل پنجاب کی بات کروں گی، ہمارے لوگ جو ہیں نا ان کو، جن کو گھروں میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، آپ یہ سوچیں کہ آپ اوور آل پنجاب کا دیکھیں انٹینسٹی ہوتی ہے. ایک منیر میں 400 بندے مر گئے، لیکن میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہ نالائکی تھی. آپ اینڈ میں جو کیجویلٹیز دیکھتے ہیں 1122، اس کے بعد ایڈمنسٹریشن، ہمارے ڈی سیز، ہمارے اے سی 3 دن سے سوئے نہیں ہیں. باقی یہ کہ غلطیاں ہیں. کلاؤڈ برسٹ جو ہوا اس ایریگیشن ڈپارٹمنٹ آلریڈی تھا، ایکشن میں تھا. دیکھیں 1954 کے 58 میں جب سیلاب آیا، اس کے بعد سیم بنی ڈرینیجز بننے، لیکن اس میں ایک غلطی ہوئی کہ گورنمنٹ نے وہ ایکوائر نہیں کیے، وہ لوگوں کی ذاتی ملکیت تھی. دیکھیں یہ کلاؤڈ برسٹ دنیا میں ہوتا ہوگا، لیکن ہمارے لیے نیا فینومینا ہے. میرے ضلع نے دونوں چیزیں بھگتی ہیں. اب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں وہ جو ریئیکشن ٹائم تھا نا وہ مل گیا، کہ آج اگر حد مرالہ پہ پہنچا ہے تو 24 گھنٹوں بعد قادر آباد پہنچے گا. آج اگر میرے پہلے تھانے میں بنی کہ میں پانی پہنچا ہے تو پنڈی بھٹیا میں اگلے 24 گھنٹے میں پہنچے گا. دیکھیں یہاں پہ جو مجھے کمی نظر آ رہی ہے، میں بارہا یہ کہوں گی کہ نیشنل لیول پہ کوآرڈینیشن 18ویں ترمیم کے بعد سب کچھ صوبوں میں جب مخالف حکومتیں ہوتی ہیں ایک دوسرے کی، وہ کوآرڈینیٹ نہیں کرتی. پی ڈی ایم اے کے پاس مگر بہت میڈم سارے وسائل یہی ہیں. سوال میں کرنا بھی چاہ رہا تھا. نہیں دیکھیں ڈی ڈی ایم اے کیا کرتی ہے، جو فرسٹ ریسپانس ہے وہ ڈی ڈی ایم اے کر رہی ہے نا. میڈم وسائل نہیں ہیں، یعنی ابھی میں آج پھر ذکر کروں گا، حسن مرتضیٰ صاحب ہمارے یہاں روتے ہوئے گئے، آنسوؤں سے روتے ہوئے گئے پروگرام میں کہ میں اپنے شہر کے لیے ایک ایکسیویٹر مانگ رہا ہوں کہ کوئی ایک بند بنا سکوں، میرے پاس وسائل نہیں، میرے لوگ ڈوبنے والے ہیں. خواجہ آصف صاحب کی آپ گفتگو سنیں، وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں. اصل میں نا میں ایک چیز جو مجھے لگ رہا ہے، جی ہمارے جو میونسپیلٹیز اور ڈسٹرکٹ کاؤنسلز ہیں نا، ابھی فنڈ تو میں بتاؤں انہوں نے ریلیز فوراً کر دی ہیں. اور اس وقت جو آپ کا ڈپٹی کمشنر ہے نا ہمارا پنجاب میں، اس کے پاس اتھارٹی ہے اور کروڑوں روپے کے فنڈ اس کو دے دیے ہیں جو اس کی ثواب دیتے ہیں. جی میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی کہ 100% ہم کیٹر کر رہے ہیں لوگوں کو، لیکن آپ یقین کریں کہ یہ جتنا بڑا، یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. 2014 میں میرے حلقے میں پچھلا سیلاب آیا، لیکن اس وقت صرف جہلم میں اور چناب میں تھا. اس وقت جو سیلاب ہے نا وہ پورے پنجاب میں ہے، راوی میں انپریسیڈنٹڈ ہے، ستلج میں ہے. اب مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کا انفراسٹرکچر. آپ اور ایک میں بتاؤں، جو انخلا کی بات آپ کر رہے ہیں نا، میرے نزدیک لوگ اپنے گھروں کو نہیں چھوڑتے، اور بڑی مشکل سے کہہ کہ کیا ٹول ہے ہمارے پاس. میڈم یہ نہیں ہونا چاہیے نا. دیکھیں ہمیں پتہ ہے گلوبل وارمنگ کے بارے میں، پھر اس کے بعد ہم نے اپنے یہاں کام نہیں کیا. تو یہ آپ کہہ رہی ہیں 9 لاکھ کیوسک ہے، 10 لاکھ کس نے چھوڑ دیا؟ تو وہ پہلے پیچھے کوئی بندوبست ہوتا تو 1 لاکھ کیوسک رک جاتا نا. نہیں کوئی بندوبست نہیں ہو سکتا. دیکھیں یہ مجھے ایک چیز بتائیں، اگر ہم کہتے ہیں، ہاں ایک بات سے میں آپ سے ایگری کرتی ہوں کہ ہم کہتے ہیں انڈیا نے پانی چھوڑ دیا. انڈیا نے پانی چھوڑنا ہے، وہ آپ کا دشمن ہے، وہ جان کے چھوڑے یا قدرتی آئے. لیکن مسئلہ اب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جب آتی ہے نا، دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت اس چیز کی ریئلائزیشن ضروری ہے. تمام لوگوں کو بیٹھ کے دیکھیں 18th امینڈمنٹ بہت اچھی بات تھی، صوبے امپاور ہوئے، لیکن کچھ آپ کے نیشنل ایشو کمپرومائز ہوئے، جن میں بڑھتی ہوئی آبادی ہے، جس میں کلائمیٹ چینج ہے، جس میں آپ کا ایکسٹریمزم ہے، ٹیررزم. میں بتاؤں یہ وہ چیزیں ہیں جو قومی سطح پہ ہمیں فیصلے کرنی چاہیے. میڈم ایک بریک مجھے لینا ہے. آپ نے بڑی اچھی یہ بات کی، تو آگے بڑھاؤں گا. اب آبادی پر کنٹرول کی کوئی مؤثر پالیسی نہیں ہے. گلوبل وارمنگ کے حوالے سے ابھی امجد علی نیازی صاحب فرما رہے ہیں کہ کوئی پالیسی موجود ہی نہیں ہے. بڑی حیرت کی بات ہے میرے لیے. تو یہ اہم ترین ایشوز چھوڑ دیتے ہیں. اور کیا کہ اس پہ قومی اتفاق رائے ہونا چاہیے. ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے اور قومی اتفاق رائے کی باتیں، یہ بڑا تضاد ہے اس گفتگو میں. ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں اس پر. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی پاکستان کے نظام کے حوالے سے
کہ پاکستان میں جو سیاسی استحکام ہونا چاہیے، پاکستان میں قومی پالیسی ہونی چاہیے، سیلاب کو بھی لے کر، معیشت کو لے کر، دہشت گردی کو لے کر، یہ ایسے ایشوز ہیں جن پر قوم کو یکجٹ ہونا چاہیے. اس کی ضرورت تو ضرور محسوس ہوتی ہے اور ایسے موقعوں پر بیان دیا جاتا ہے، خاص طور پہ حکومت کی طرف سے بیان دیا جاتا ہے. لیکن ملک میں جو سیاسی عدم استحکام مسلسل موجود ہے اس میں اضافہ ہی ہوتا ہے، اس میں گرفتاریاں ہوتی ہیں، اس میں کوئی سی بی ایمز ہوتے نظر نہیں آ رہے، معاملہ کسی طرف جاتا نظر نہیں آ رہا. یہ معاملہ جب تک آگے نہیں جائے گا ملک آگے شاید نہ جا سکے. محترمہ شاہدہ رحمانی صاحبہ، اب کیا یہ بڑا چیلنج نہیں ہے کہ ملک میں اگر آپ نے ایک اتفاق پیدا کرنا ہے، کوئی پالیسی بنانی ہے، چاہے وہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہو، چاہے وہ دہشت گردی کے حوالے سے ہو، چاہے وہ معیشت کے حوالے سے ہو، تو پہلے سب ایک سطح پر تو آئے نا. کوئی یہ تو نہ کہے میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور کوئی کہے کہ میرے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی. کسی بھی دور میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس وقت بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ڈائیلاگ پر یقین کیا، سیاست کے اندر مذاکرات پر زور دیا، خواہ ہم اپوزیشن میں تھے خواہ ہم گورنمنٹ کا پارٹ ہیں. لیکن اس وقت بھی جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے اس وقت بھی ہم کہتے تھے کہ اس وقت معیشت کی جو بدترین صورتحال تھی کہ ہمیں معاشی طور پر جو ہے ایک اس طرح سے ڈائیلاگ کرنا چاہیے. اور اس وقت بھی عمران خان صاحب کسی اپوزیشن کی پارٹی سے ہاتھ ملانا تو درکنارے. آپ کو یاد ہے کہ وہ کسی سے بات کرنے کے بجائے انہیں جیلوں میں بند کرنا ان کی ترجیحات میں شامل ہوتا تھا. پھر جب یہ گورنمنٹ چینج ہوئی ہے، دوسری گورنمنٹ آئی این پی ایم ایل این کی آفٹر پی ڈی ایم کے بعد، اب 2024 کے الیکشن کے بعد، جب بھی ہمیشہ یہ کوشش رہی شہباز شریف صاحب کی بھی، پرائم منسٹر صاحب کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی، کہ ہم اکٹھا ہو کے بیٹھیں. 12 مذاکرات کی بھی دعوت دی پی ٹی آئی کو کہ اس پہ بیٹھیں. لیکن ایک شخص کی ضد، ہردرمی، انا، جس نے پہلے بھی اس ملک کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا. اب یہ وقت بالکل ایسا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جب 2014 کے اندر ایک بدترین واقعہ ہوا اے پی ایس کا، اس وقت اب تمام پولیٹیکل جماعتیں ساتھ بیٹھی. اس کے بعد جب اس طرح کے بھارت نے جاریت کی، اس وقت تمام اپوزیشن میں شامل سارا الزام ان پر ڈال دی. اب بھی یہ تقاضا ہے کہ آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں اس وقت سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ سب کچھ ڈال دیجئے، لیکن جب آپ علیمہ خان کے بیٹے کو گرفتار کریں اور آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ کوئی ثبوت اس کے خلاف نہیں تھا، پہلے دن سے وہ کہہ رہا ہے میں چترال میں ہوں، وہ تصویریں دکھا رہا ہے، وہ ٹائم لائن بتا رہا ہے، وہ بیٹا نہیں ہے اس کے اندر، لیکن آپ نے اٹھا لیا، ریمانڈ پہ ریمانڈ لے رہے ہیں، دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایسے تو مذاکرات پہ کوئی نہیں آئے گا نا کہ آپ ایک طرف ڈنڈا بھی ہاتھ میں اٹھائیں اور دوسری طرف کہیں بیٹھ کے بات بھی کرو. تو آپ کو بھی تو کچھ، یعنی حکومت کو بھی تو کچھ کرنا ہوگا نا، تاکہ ہم کہیں کہ ہاں جی حکومت کوشش کر رہی ہے، وہ نہیں مان رہے. حکومت کو بالکل صبر تحمل سے کام لینا چاہیے، کیونکہ حکومت کے اندر جب بھی ہوتے ہیں جو بھی، وہ پرائم منسٹر کی، حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ تحمل سے کام لے. آپ نے دیکھا پیپلز پارٹی کا جب دور حکومت تھا 2008 سے 13 تک، تو ہمارے دور میں کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوئی، کوئی سیاسی اسیر نہیں تھا قید جیلوں کے اندر. اور ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا سامنا کیا. کوئی بھی ادوار اٹھا کر دیکھ لیں آپ، اس کے ابھی بھی پیپلز پارٹی اتحادی ہے نا نہ صرف اس کو برداشت کیا ہے، تو حکومت کی اتحادی نا. جی بالکل. دیکھیں ملک کی جو سیاسی ملک کی جو سیاسی معاشی صورتحال ہے، بالکل پیپلز پارٹی پارٹ ہے. ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک میں جمہوریت کو خطرہ ہو، اس ملک کی معیشت کو خطرہ ہو، اس ملک کی فارن پالیسی کو خطرہ ہو، اس ملک کے جو حالات ہیں اس کے اندر تو یونٹی کی ضرورت ہے، اور اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، آپ حکومت کے ساتھ ہیں، اور حکومت کے ساتھ ہونے کے ساتھ ساتھ اگر یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور آپ سمجھتی ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کا دور حکومت نہیں ہے، آپ یہ کہہ لیں تو ٹھیک ہے، آپ کنی لوگوں کو جواب دینا ہے. اب نیازی صاحب، یہ کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان میں نظام اس لیے نہیں بنا کیونکہ آدھے سے زیادہ وقت یہاں فوجی حکومتیں تھیں. موقع ہی کب ملا؟ اب 2008 سے اب تک تو فوجی حکومتیں نہیں ہیں نا سر، ہائیبریڈ آپ کہہ لیں مگر فوجی حکومتیں نہیں ہیں، جمہوریت ہے، پارلیمنٹ اپنا کام کر رہی ہے. تو 6.1 کھرب پاکستان کا قرضہ تھا 2008 میں، اور اس وقت 73 کھرب سے زیادہ قرضہ ہے. اور اس دور میں سب سے زیادہ قرضہ لے لیا گیا، یہ جو موجودہ دور حکومت ہے. تو ہم قرضے پر تو ملک چلا رہے ہیں، سیاسی استحکام ہمارے یہاں موجود نہیں ہے، ساری چیزیں ہیں، ابھی مہنگائی بھی ہے، غربت بھی ہے، پریشانی بھی ہے، آپ کے لوگ بند بھی ہیں، لیکن اپوزیشن کا جو کردار ہونا چاہیے تھا وہ کردار آپ کی طرف سے بھی نظر نہیں آ رہا.
آپ لوگ نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی چھوڑ دی جہاں پر آپ حکومت کی کھچائی کر سکتے تھے, آپ نے اپنی دیگر عہدے چھوڑ دیے جہاں پر آپ لے کے حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتے تھے. آخر کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ ایسا؟ آپ جمہوریت کا نام لے رہے ہیں, آپ مذاق کر رہے ہیں یا واقعی آپ سنجیدہ ہیں میرے بھائی؟ میرے خیال ہے پاکستان میں 2008 سے اب تک پارلیمان کام کر رہی ہے سر, ٹھیک ہے ضرور آئی ہے مگر فوجی دور نہیں آیا. آپ نے سوال کیا تو میں نے بھی آپ نے مجھے مذاق کہہ دیا تو میں نے کلیئر کر دیا سر, اور کچھ نہیں. دیکھیں مذاق اس لیے کہہ رہا ہوں نا, اپوزیشن کے چیمبر بند, اپوزیشن لیڈر نااہل سزا, سینٹ نااہل سزا, پنجاب نااہل سزا, اپنے ممبران اسمبلی نااہل سزا. اچھا اس کے بعد پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے پہ اٹھا کے تھانوں میں دہشت گردی کے پرچے. اچھا آپ قومی یکجہتی کی بات کرتی ہے, کون سی قومی یکجہتی؟ یہ کسی مٹھائی کا نام ہے یا کسی گول گپے والے کی ریڑھی کا نام ہے؟ خدا کا نام لیں, پاکستان میں اگر یہ حالات ہوں تو پھر کون سی قومی یکجہتی؟ یہ پاکستان کے وجود کے ساتھ ہمارا سب کا وجود ہے. ہم اللہ نہ کرے پاکستان نہیں ہوگا نا تو ہم در بدر ہوں گے. یہ پاکستان کے نام پہ دیکھیں, انہوں نے کہا جی کہ ہم 26ویں ترمیم پہ انہوں نے کیا کیا کہ 26ویں ترمیم نے آج انصاف کے سارے دروازے بند کر دیے اور کہتے ہیں ہم نے جمہوریت کے لیے بڑا کام کیا. وہ بابا جمہوریت کے لیے کام تب کیا ہوتا کہ لوگوں کو انصاف ملتا, جس کو قانون کے کٹہرے میں ہونا چاہیے اسے سزا ملتی, اور جو بے گناہ ہے اسے معافی ملتی, رول آف لا ہوتا. تو آپ میدان چھوڑ دیں گے سر؟ میدان چھوڑ دیں گے؟ ایک بندہ نااہل ہو گیا, دوسرا بندہ اس کی جگہ نہیں آئے گا. میری بات جی, ہم میدان چھوڑنے والے نہیں ہیں. ہم جب فارم 47 پہلے سے بنا کھڑا ہو, آپ کے وہ کہتے ہیں نا پہلے کہ جی آپ اپنے دروازے کے باہر کھڑے ہیں, آپ پہ دہشت گردی کا پرچہ, آپ پاکستان کا جھنڈا لے کے باہر نکل رہے ہیں, آپ پہ دہشت گردی کا پرچہ, آپ پاکستان کی استحکام کے لیے ریلی نکالتی ہیں, آپ پہ دہشت گردی کا پرچہ. او خدا کے بندے, اب جو الیکشن ہے جس طریقے کے ساتھ ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیصلے ہیں یہ ہمیں نامنظور ہیں. یہ کوئی اپنی لیگل سٹرینتھ نہیں رکھتے, بلکہ یہ سزا دی جا رہی ہے اس بات کی کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, عمران خان کے ساتھ لوگ وابستہ تھے, وابستہ ہیں, وابستہ رہیں گے. اگر آپ نے آگے کی طرف بڑھنے کی جو بات کرتے ہیں تو اس کے لیے کوئی میکنزم تو بنائیں, کوئی ماحول تو بنائیں. وہ کہتے ہیں آپ ماحول نہیں بناتے, آپ کہہ رہے ہیں وہ ماحول, یہ حکومت ماحول بنائے. اچھا ہم کون سا, ہمارے پاس کون سا ہم کو ڈنڈے اٹھا کے باہر پھر رہے ہیں کہ ہمارے گھر پہ یا ہمارے دروازے تک نہ آ جائے؟ ہمیشہ گورنمنٹ چاہے فارم 47 کی گورنمنٹ ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت کچھ کوئی لاہے عمل بنائے, کوئی نقشہ کوئی بتائے تو پھر آگے بڑھیں گے. صرف بیانات سے معاملہ نہیں بڑھے گا. مکمل ہونے دینا بھائی جان, آپ میری بات سائرہ صاحبہ دیکھیں, میرا وقت کمی نہیں آئی صاحب, میں چاہوں ذرا سائرہ صاحبہ کو بھی اس پر لے لیں, اب بہت ساری باتیں آ گئی ہیں. سائرہ صاحبہ, سائرہ کو آپ 2 دفعہ جی, اچھا خان صاحب جیل میں بیٹھے, آپ بول لیجیے, مجھے بتائیں کوئی ایسی سہولت اس کو ملاقات اس کو نہیں کی جانے جا رہی ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے باوجود لیڈرشپ کی, نہ خاندان کی, جس طرح کل بھی آپ نے دیکھا جس طرح دھکے دیے گئے, ہماری بہنوں کو اٹھا کے لے کے چلے گئے. نہیں یہ ساری باتیں یہ میں رکھ دیتا ہوں نا سائرہ صاحبہ کے سامنے. اچھا میں مکمل تو نہیں دے, ہماری بہن بشرا بی بی کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, خدا کے بندے کچھ تو خدا کا خوف کرے. کچھ اگر ہو تو لوگوں کو زندہ رہنے کے لیے سانس تو لینے دو. جی سائرہ صاحبہ, کچھ سانس تو لینے دیں, کوئی سانس لینے دیں گے تو پھر کوئی ماحول بنے گا نا بات چیت کا. آپ نے خود پہلے ایک سوال کہا جس میں آپ نے کہا کہ آپ اگر لوگوں کو اٹھائیں گے تو پھر بات چیت کیسے ہوگی. دیکھیں ڈس کوالیفیکیشن ابھی ہو رہی ہے, سزائیں ابھی ہو رہی ہیں. جو پہلے سال 1.5 سال اسمبلی میں رہے, انہوں نے کیا کیا؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف آپ ریاست مخالف ایجنڈا چلائیں. میں یقین کریں میں خود ذاتی طور پہ بھگت رہی ہوں. ایک ایسی مشین لگی ہوئی ہے کہ جو جھوٹ کو
پاکستان کو، پاکستان کے اداروں کو اپنی مخالفت میں یہ اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ مطلب ان کو احساس ہی نہیں ہے. جب آپ کا یہ رویہ ہوگا، دوسرا میں آپ کو بتاؤں یہ نہیں چاہتے، ان کو ڈیفینڈ کرنا ہے. پارٹی نے کیا فیصلہ کیا کمیٹی نے کہ ہم الیکشن لڑیں گے، یہ جمہوریت ہے. لیکن جب خان کے پاس گئے تو اس نے کہا الیکشن نہیں لڑنا. اب یہ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. تو مسئلہ نواز شریف کا بھی یہی سٹانس تھا. فرق نواز شریف اور عمران خان میں کیا ہے؟ یہ کہ حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں. دیکھیں حقیقی آزادی یہ تو اب ہر کسی کو پتا ہے نا. امریکہ والی بات دیکھ لیں، ایبسولوٹلی ناٹ کا کیسے کچا چٹھا کھلا. پھر یہ پتا چلا کہ مجھے یورپ بھیجے، میں گلف میں نہیں جانا چاہتا. غلط ہے. جس کو غلط پکڑا ہے وہ غلط ہے. کبھی بھی میں غلط بات کو صحیح نہیں کہوں گی. لیکن ایک چیز مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے کبھی اسمبلی میں کسی اور ایجنڈے کی بات کی ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں اندر ہوں اور تسی باہر موجاں کر دے پے ہو، ممبر ہو. سو یہ کوئی مزاج ہی نہیں ہے ان کی. یہ مجبوری کے تحت 2-3 لوگ ہیں جو اسمبلی میں آتے ہیں، یہ کہتے ہیں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں. میں بھی اب اسمبلی میں جاتی ہوں، میں نے تو کبھی یہ نعرہ نہیں سنا. میڈم آپ کی اجازت سے اگر میں اس کو ایک جملے میں نیازی صاحب کے لیے کنکلوڈ کرنا چاہوں، آپ بھی کنٹینیو کیجئے گا، کہ میاں نواز شریف صاحب نے ایک ہارڈ سٹینڈ لیا اور اس کے بعد انہوں نے ایک سافٹ سٹینڈ لیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ان باتوں کو ترک کر دیا جب وہ اپوزیشن میں تھے. تو عمران خان کو کچھ ایسا رویہ اختیار کرنا چاہیے، وہ ایسا رویہ اختیار نہیں کر رہے. نہیں، بات پتہ کیا ہے، آپ کی پارٹی ہوتی ہے، آپ کی کمیٹی، آپ کے پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں، فیصلے مرضی سے کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ جو فیصلہ ہماری مسلم لیگ نون نے کیا ہے وہ میاں صاحب اس سے ایگری نہ کرتے ہوں، لیکن انہوں نے جب میجورٹی کو دیکھا، انہوں نے جب دیکھا کہ مطلب ملک رک گیا ہے، ہمیں آگے چلنا ہے، انہوں نے فیصلے، اس میں کوئی بے اصولی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، لیکن جہاں مسئلہ یہ ہے کہ خان نہیں بریک لینا ہے میڈم، مجھے بہت ضروری ہے لینا. میاں نواز شریف صاحب نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تھا، لیکن بعد میں جب انہوں نے دیکھا کہ ملک رک گیا ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے، تو انہوں نے اپنا موقف بدل لیا. تو شاید عمران خان کو بھی ایسا کرنا چاہیے. ایک بریک لیتے ہیں ہم. وقت میرے پاس ختم ہو گیا ہے بالکل. بہت بہت شکریہ سائرہ تارڑ صاحبہ، شاہدہ رحمانی صاحبہ، امجد علی نیازی صاحب. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.